बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। उम्मीद है दोस्त साहब आप खैर आफियत से होंगे और यकीनन आप चौंक गए होंगे कि ये मनहूस और जाहिल आमिर हक यहाँ क्या कर रहा है मादरत के साथ। और अ, मुझे ये बारे अजीम जो है वो शमसुद्दीन भाई ने सौंपा, और चूंकि वो सफ़र में हैं और ख़त्म नबूवत का जो यकीनन मिशन है अमली तौर पर वो उस पर गामज़न है। सोशल मीडिया की दुनिया में टाइम देना और फिर निजी ज़िंदगी के अंदर भी ख़त्म नबूवत के इस मिशन को लेकर चलना, ये एक यकीनन बड़ा शकील और बड़ा आप ये समझें कि बड़ा मुशक्क़त और दिक्कत का काम है। मगर अल्हम्दुलिल्लाह कि शमसुद्दीन भाई इस काम को बगैर किसी तात्तुल, बगैर किसी ताख़ुर के जारी करना चाहते थे, तो उन्होंने मुझसे गुज़ारिश की ख़ाकसार से, तो मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नाज़रीन, जैसा कि आपने टाइटल से देख लिया है, बाबर भट्ट भाई और ताहिर डार साहब, प्रोफ़ेसर ताहिर डार साहब जो हैं, ये आपके सामने इनसे कुछ मुतालबात किए गए हैं, किसी मौज़ू के हवाले से, वो आपके सामने रख देंगे। स्क्रीन पर आपको ये मौज़ू नज़र आ जाएगा, फिर मैं बगैर किसी ताख़ुर के और बगैर किसी तात्तुल के मैं आपके सामने बाबर भट्ट साहब से कहूँगा कि वो लबकुशाई करें इस मौज़ू पर। ये स्क्रीन के ऊपर है, एक सदर अमूमी हैं और जिनका बाबर भट्ट साहब आपको बैकग्राउंड भी बयान कर देंगे इंशाअल्लाह, कि उनके एक मरकज़ी मुरब्बी साहब हैं, उन्होंने कुछ मुतालबा किया था। बाबर भट्ट साहब, मैं जानना चाहूँगा कि आप बाकायदा इसका पूरा बैकग्राउंड भी दे दीजिएगा कि आपका कौन-सा प्रोग्राम था जिसके नतीजे में ये मुतालबा रखा गया है, और फिर जिस पर आज आप वज़ाहत और डाहिर साहब जो हैं वो वज़ाहत करने वाले हैं। मैं अब आप और अवाम के दरमियान हाइल नहीं होना चाहूँगा। यकीनन आपके जो नाज़रीन हैं, बड़ी शिद्दत से और बड़ी हिद्दत से और बड़े शौक और ज़ौक़ और बड़े इन्हमाक और तबत्तुल से इंशाअल्लाह आपकी गुफ्तगू सुनने वाले हैं। बिस्मिल्लाह कीजिए, ओवर टू यू बाबर भट्ट भाई। जज़ाकल्लाह। जी, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। बहुत ही शुक्रिया मोहतरम आमिर हक साहब। हमारे लिए ये बड़े एजाज़ की बात है कि आज आप हम में मौजूद हैं, और हम इंतहाई मशकूर हैं कि जब भी कभी हम मुश्किल में हों या हमें ज़रूरत पड़ती है और हम आपको आवाज़ देते हैं तो आप आ जाते हैं। तो यकीनन ये हमारे लिए बड़े बाबर फ़ख्र भट्ट भाई, मुझे माजरत कता कलामी करनी पड़ रही है, लाइव ही करनी पड़ रही है। मुश्किल में सिर्फ वो ज़ात आती है जो अल्लाह की ज़ात, वमन यक्शिफुस्सूअ, कौन? वमन युजीबुल मुस्तर्रा इज़ा दान, कौन है जो इस्तराब और मुश्किल में पुकारे? वो अल्लाह की ज़ात। उसके अलावा कोई भी नहीं है, ना आमिर हक है, ना इस जैसे लाखों कीड़े मकोड़े। तो मैं माजरत चाहता हूँ, ठीक है आपने मोहब्बत में चाहत में कहा, मगर अल्लाह की ज़ात के अलावा मुश्किल में कोई भी नहीं है जो आता है। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह आमिर भाई, माशाअल्लाह। आमिर भाई, जैसा कि आपने इंट्रो में ये कहा है कि इसका बैकग्राउंड मैं बताऊं कि मसला क्या है। मिर्ज़ा साहब की किताब रूहानी जिल्द, रूहानी खजाइन जिल्द 21, उसके पेज 193 194 पे मिर्ज़ा साहब ने बहस किया कि नमाज में, इबादत में खुशू और खुजू जो है वो कैसे पैदा किया जाता है। तो वो जो इबारत थी वो इस कदर मुझे कहना चाहिए बेहुदा थी, और इस कदर वो गलीज थी, जो जिस तरह वो कह रहे थे कि खुशू और खुजू किस तरह पैदा करना है। तो हमने उस पर बहस की, और हमने कादियानी जमात के जितने भी ओहदेदार हैं उनसे भी दरख्वास्त की, खलीफा वक्त जो इनका है सो कॉल्ड, उनसे भी दरख्वास्त की कि ये जो है ये किस तरह खुशू खुशू आप इसको साबित करते हैं, और इस पे मसरूर साहब, मिर्जा मसरूर साहब कभी खुतबा जुमा पे इसकी वजाहत करें, लेकिन कोई वजाहत ना आई। और ये प्रोग्राम जब हमारा हो रहा था शो, तो इसके जब सवालों जवाब की नशिस्त हो रही थी, तो उसमें हमारे भाई हैं यूएसए से अहमद साहब, तो उन्होंने अ, इस पे एक सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि ये जो खुशबू खुशबू जो बता रहे हैं, इसमें जो उन्होंने सेक्स इन्वॉल्व कर दिया है, तो वो लोग जो शादीशुदा नहीं हैं वो किस तरह खुशबू खुशबू पैदा करेंगे। या मिसाल के तौर पे एक ट्रांसजेंडर है, ट्रांससेक्सुअल आदमी है, या वो आदमी जिसने शादी की नहीं, तो मिर्जा साहब तो इस खुशबू खुशबू को जिन्स की तरफ या सेक्स की तरफ लेके जा रहे हैं। तो ये जो पॉइंट था, इस पे फिर एक मुरब्बी साहब है जिनका आपने नाम लिया, इन्होंने गाली गलौज शुरू कर दी,
اور مختلف جو ہمارے علماء کرام ہیں ان کی کچھ تحریریں پیش کی، ہم نے ان کا جواب دیا. تو عامر بھائی کسی بھی فرد واحد کے جو مغلظات ہیں یا اس کی جو گالی گلوچ جی ہے اس کا جواب تو اس پروگرام میں نہیں دیا جا سکتا فردن فردن. ٹھیک. تو لیکن پھر انہوں نے پچھلے ہمارے پروگرام پہ تو پھر گالی گلوچ کی، اور واٹس ایپ پہ شمس الدین بھائی صاحب کو، مجھے، ہمارے پینلسٹ جو دوسرے ہیں سب کو مطلب ہے بہت ہی وہ گندی گالیاں دی جو کہ سنائی بھی نہیں جا سکتی. تو پھر شمس الدین بھائی صاحب نے کہا کہ ایک پروگرام کر دیں، ورنہ ہم تو اجتماعی طور پر قادیانیت کے جو مضمرات ہیں، جو ان کے کسبات ہیں اور جو ان کے بکواسات ہوتے ہیں، اجتماعی طور پر جو اس کلٹ کے معاشی اور معاشرتی نقصانات ہیں، ہم تو وہی زیر بحث لاتے ہیں اور وہی ایکسپوز کرتے ہیں. تو آج چونکہ شمس الدین بھائی صاحب مصروف تھے اور آپ نے ماشاءاللہ پروگرام کو آپ ہوسٹ کر رہے ہیں، تو میں آپ سے درخواست کروں گا عامر بھائی صاحب کے ایک آڈیو ہے، ویسے تو انہوں نے بہت آڈیوز بھیجی اور اتنی گندی گالیاں وہ جی سنائی بھی نہیں جا سکتی. ہمارے پاس شاید کوئی ایسی ٹیکنالوجی نہ ہو کہ ہم بیپر وغیرہ لگاتے، لیکن ایک آڈیو ایسی ہے جس میں انہوں نے ذرا ہاتھ ہلکا رکھا ہے. اگر آپ وہ سنا سکتے ہیں تو پلیز وہ سنا دیجئے. ایک آڈیو کلپ ہے آپ کے پاس. جی 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 بالکل، میں سنا دیتا ہوں آپ کو، اور آپ مجھے بتا دیجیے گا کہ آواز بالکل ٹھیک آ رہی ہے تاکہ میں اس کو پلے کروں گا دوبارہ. بہت جی، شکریہ. اور آپ مائک میوٹ کر لیجیے گا جب چلے گی تو. بہت شکریہ. قرآن کریم کی وہ آیت جس میں ہے، جی دوست بتائیے گا کہ آواز آ رہی ہے. جی کلیئر تھی؟ جی بالکل بالکل واضح آواز ہے، بالکل صاف. ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا. یہ 2 منٹ 34 سیکنڈ کی آڈیو ہے. ناظرین بڑی توجہ سنیے گا کیونکہ اسی پر پھر سارا ایک موضوع چلے گا اس حوالے سے. قرآن کریم کی وہ آیت جس میں عورتوں کو کھیتیاں کہا گیا ہے، مرتدین جو ہے وہ ذرا اس پہ اپنی بیویوں کو بٹھا کے لیکچر دیں کہ کھیتی جو ہے اس میں اگر تم بیج ڈالو گے اور وہ کھیتی جو ہے وہ اس قابل نہ ہو کہ بیج کو اگا سکے تو وہ بیج ضائع ہو جائے گا، اور اگر بیج ہی ناقص ہوگا تو کھیتی میں بار بار ڈالنے سے بھی وہ بیج نہیں اگ سکتا. اور اگر کھیتی کو بیج کو جو ہے وہ پتھریلی زمین پہ ڈالا جائے اور دوسری طرف جو ہے وہ دوبر میں ڈالا جائے تو وہ بھی بیج جو ہے وہ نہیں اگے گا. اور یہ ساری باتیں جو ہے نا وہ آج بیان کرنی ہے. جس کھیتی کے لفظ کے اوپر بھی لیکچر ذرا دینا ہے کہ کھیتی کے کیا کیا خصوصیات ہیں اور پھر بیج کی کیا کیا خصوصیات ہیں. بیج اچھا ہوگا تو کھیتی شوریدہ ہوگی، کلر والی ہوگی تو بیج پھر بھی نہیں اگے گا. اگر کھیتی اچھی ہوگی اور بیج غلط جگہ پہ ڈال دیا گیا تو وہ بھی نہیں ہوگا، اور بیج کمزور ہوگا تو کھیتی میں ڈالا جائے گا تو وہ بھی کھیتی نہیں، بیج نہیں اگے گا. تو یہ بھی ذرا سمجھا دینا ہے بیویوں کو. دیکھتے ہیں پھر کیا جو ہے وہ اس کے اوپر پروگرام ہوتے ہیں. مجھے امید ہے کہ مرتد جو ہے وہ اس کی عقل میں یہ بات آ جائے گی کہ لفظ کھیتی پہ ہی غور کر لیتا ہے تو اس جو ہے وہ پروگرام کے اوپر جو بکواسات کیے گئے ہیں وہ ان کو کرنے کی ضرورت نہ ہوتی. تو آج یہ بھی بتانا ہے کھیتی کا جو ہے وہ فوائد کیا ہے، کھیتی کی خصوصیات کیا ہیں، اور کون سا بیج جو ہے وہ کھیتی میں پڑے گا تو وہ بیج اگے گا، اور کون سا بیج جو ہے وہ کھیتی میں پڑنے کے باوجود نہیں اگتا، اور کون سی کھیتی جو ہے وہ اس میں کھاد بھی ہو اور ہر قسم کا اگانے کے قابل بھی ہو لیکن پھر بھی نہ اگائے تو اس کی وجوہات کیا ہیں. یا بیج اچھا ہو اور کھیتی خراب ہو تو پھر بھی بیج کے اچھے ہونے کے باوجود وہ بیج نہیں اگتا، یہ بھی بتانا ہے. آپ میرے خیال میں یہ تو آپ پروگرام 3-4 جو ہے وہ مرتدین جو ہے وہ اپنی لجنات کو جو ہے وہ سنائیں گے تاکہ ان کا علم بڑھے. جی بہت شکریہ بابر بھٹ بھائی. آڈیو مکمل ہو چکی ہے، آپ انمیوٹ کر کے اس پر تبصرہ فرما سکتے ہیں. بہت شکریہ. اور ویلکم اسپرٹ صاحب آ چکی ہیں. ویلکم. جی ویلکم کرتے ہیں سسٹر کو. بہت ہی شکریہ عامر حق بھائی صاحب. ویلکم سر. انہوں نے جو ریفرنس دے رہے ہیں یہ غالباً سورہ بقرہ ہے، آیت 223 چیپٹر 2
वर्स 223। जी थैंक यू, आपने वो लगा दिया स्कैन भी, बहुत ही शुक्रिया। तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है जिससे ये आपने मुंह बोले नबी के मुगलजात और उसके बकवासात है जो उनका जो उसका उनको कवर करेंगे या डिफेंस उसका कर रहे हैं, नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता। तो ये असल में जो कल्ट है, माजरत के साथ, ये है बुनियादी तौर पे मिर्जा बचाओ, दो जुमलों में अगर पेश करूं तो मिर्जा बचाओ पैसा कमाओ। तो मिर्जा बचाने के लिए, उसका गंद बचाने के लिए ये जो मजावर लोग हैं, मजजूब हैं, नीम पागल हैं, उनकी वीडियोस कभी लगा देंगे कि ये देखो क्या हो रहा है। अब ये बार बार दूसरी जो ऑडियो क्लिप है दूसरा, उसमें बार बार कह रहे थे कि मिर्जा साहब किसी और मौजू पे बात कर रहे हैं, ये कोई बात ही और है, लेकिन बताते नहीं वो बात क्या है। भाई जो भी बात है अपने पैरोकारों को आके मीडिया पे हमारे साथ बराह रास्त मकालमा करें, आके बताएं कि मिर्जा साहब का मतलब और क्या है। तो ये जो आयत आपने जिसका हवाला दिया है, मैं आमिर हक भाई साहब से दरख्वास्त करूंगा कि जी इसका स्कैन लगा दें। ये वो आयत है, तो हम तो पढ़ देंगे, हम तर्जमा भी करेंगे, तफसीर तशरीह भी बताएंगे, लेकिन आप नहीं पढ़ सकेंगे। तो हम हर स्ट्रीम में, 2-4 स्ट्रीम में बाकायदगी से ये मुतालबा किया करेंगे मिर्जा मसरूर साहब से कि जो सफ़ा 193 194 है जिल्द 21 का, वो जुमा खुतबा में पढ़ें, और जो आपके तफाल हैं, जो आप की रजनात हैं, जो आपके खुदाम हैं, उनको बताएं ना जरा कि क्या मिर्जा साहब मुराद ले रहे हैं। जी इस आयत में औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, निसाउकुम, आमिर हक भाई साहब बैठे हुए हैं, माशाल्लाह अरबी जबान पे बड़ी दस्तरस रखते हैं, मेरे लिए ये बड़ी खुशी की बात है। अगर आमिर भाई साहब मैं कोई गलत तर्जमा करूं तो आप माशाल्लाह मेरे पास हैं, मेरे साथ हैं, कोई लिहाज ना करें। जी जी। तुम्हारी औरतें, खवातीन, हर्सुल्लाकुम, तुम्हारी खेती है। अब जिंदगी बरकरार रखने के लिए दो चीजें जरूरी हैं इंसानी नस्ल को इस प्लेनेट पे बरकरार रखने के लिए, जो यहाँ की जिंदगी की डेफिनेशन है हमारी। दूसरे प्लेनेट में क्या है, मार्स में क्या है मुझे नहीं पता, प्लूटो में क्या हो रहा है मुझे नहीं पता। जितने भी मज़हब आए हैं वो इंसानी जिंदगी को बरकरार रखना चाहते हैं इस प्लेनेट पे, और वो इंसानों की फलाह व बहबूद के लिए आए हैं। और मैं यहाँ पे ज़िम्नन ये बात करता चलूं कि जो निचला तबका होता है माशरे का, जो मसाकीन होते हैं, गुरबा होते हैं, उनकी फलाह के लिए मजहब आते हैं। गुरबा और मसाकीन इसलिए नहीं पैदा किए जाते कि वो मज़हब की खिदमत करें, जिस तरह के कादियानियत में है। सारा दिन मेहनत और मजदूरी करके बच्चों के लिए जो पैसे लाता है, उसमें से मिर्जा साहब की काट होती है। जो कादियानियों का, जो मिर्जा फैमिली का तर्ज जिंदगी है, कादियानियों, गुलामों से बदतर जिंदगी गुजारने वालों, क्या तुम्हारा वो तर्ज जिंदगी है, वो जो लेविश लाइफ स्टाइल है खलीफा का? और काम कर करके मगरब में हो, पिज्जा डिलीवरी कर रहे हो, बर्तन धो रहे हो, कुछ कर रहे हो, उनको पैसे दिए जा रहे हो। बहरहाल मैं मौजू से हट जाऊंगा। तुम्हारी खवातीन, तुम्हारी खेती है। तो खेती का मकसद असल में फसल उगाना है। अगर फसल उगाना छोड़ दें, फसल छोड़ देते हैं, तो क्या होगा? बतदरीज जिंदगी मादूम होकर रह जाएगी, इंसानी जिंदगी आखिर खत्म हो जाएगी। जिंदगी को बरकरार रखने के लिए दैट्स द वे लाइफ इज, दैट्स हाउ लाइफ इज। आपको कुछ खाना है, दैट्स हाउ लाइफ इज ऑन दिस प्लेनेट। तो जो जिंदा चीज है उसको आप खाएंगे तो जिंदगी बरकरार रहेगी। तो फसल जरूरी है, बारिश, पौधे, फसल, जिसको खा के जिंदगी बरकरार रहती है। और जिंदगी बरकरार रखने के लिए दूसरा तरीका यह है, आप फसल के साथ साथ अपनी नस्ल भी बढ़ाएं। अगर नस्ल ना हो, खवातीन मर्दों से शादी करने छोड़ दें, बिल्कुल नफरत शुरू कर दें, तो हमारी जो जिंदगी, जो तरीका है यहाँ पे जिंदगी का, जो जिंदगी अल्लाह ने हमें दी है इस प्लेनेट पे, बतदरीज लोग जब उम्र बढ़ती है तो दुनिया छोड़ जाते हैं। तो फिर आगे नस्ल नहीं चलेगी, तो इस जमीन पे
जो अल्लाह ताला ने हदायत तारी है, इस जमीन पे इंसानी जिंदगी मादूम हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो इसलिए ये मिसाल दी गई है कि जिस तरह तुम्हारी खवातीन तुम्हारी नस्ल बरकरार रखने के लिए जो हकूक़ ज़ौजियत अदा करती हैं, तुम जिम्मेदारियां जो अदा करते हो, उनकी जिम्मेदारियां हैं, उनके हकूक़ है, तुम्हारे हकूक़ हैं, उन पे तुम्हारी जिम्मेदारियां हैं। तो इससे नस्ल आगे बढ़ती है। खवातीन, औरतें नस्ल जो है वो जारी रखने का एक जरिया है। और इसी तरह फसल है, तो फसल से भी जिंदगी बरकरार रहेगी। फसल नहीं है तो जिंदगी जो है वो खत्म हो जाएगी। निसाउकुम हर्सुल्लकुम फातु हर्सकुम अन्ना शईतुम, और तुम जिस तरफ से चाहो, जैसे चाहो उनमें आओ। अगर तो आपने फसल पे ये तशरीह देनी है तो फसल तुम्हारी है, जैसे जाओ तुम अपनी फसल में जाओ। और अगर खवातीन की तरफ आपने लेके जाना है, आपका जो ज़हन है उसमें जो गंद है वो अपनी जगह। हम जो ये समझते हैं कि खवातीन पर तुम्हारी बीवियों पर हकूक है और तुम्हारी बीवियों के तुम पर हकूक है, तो जो उनसे जिनसी इख्तलात है उसमें तुम्हें कोई ममानियत नहीं, और इसी तरह ही नस्ल बरकरार रहेगी और इसी तरह ही बरकरार रहती है। ये इस्लाम तक महदूद नहीं है। पूरी दुनिया में जो लोग हैं, जो इलाही मज़ाहब को मानते या नहीं मानते, जो मुल्हिदीन हैं, उनके भी जब औलाद जवान होती है, वो लड़की हो या लड़का हो, खातून हो, मर्द हो, तो एक वक्त आता है कि वो फिक्रमंद होते हैं इनकी शादी की जाए, ये शादी करें, क्योंकि वो वक्त है नस्ल आगे बढ़ाने का। और जो जो हमारी उम्र बढ़ती है, हम मुअम्मर होते हैं, आगे की तरफ चलते हैं, तो ये सलाहियत खत्म हो जाती है। तो तुम जो हकूक रखते हो अपनी ज़ौजान पे और वो तुम पे रखती हैं, उसके तहत तुम्हें कोई हर्ज नहीं है जिनसी इख्तलात के लिए, और इसी से आगे नस्ल बढ़ती है। वक़द्दिमू वक़द्दिमू लिअन्फुसिकुम, जी, तो ये पहले तसलसल के साथ इसका तसलसल है कि अपने मुस्तकबिल के लिए फिक्र करो। वक़द्दिमू लिअन्फुसिकुम, अपने मुस्तकबिल के लिए फिक्र करो, हाँ वो फसल हो या नस्ल हो। इसीलिए एक उम्र के हिस्से तक सारी दुनिया में ये दस्तूर है कि वालिदैन परेशान हो जाते हैं कि ये उम्र है लड़की की, लड़के की, इस उम्र में इनकी शादी होना चाहिए। यही दुनिया में जिंदगी बरकरार रखने का तरीका है। फसल के लिए भी अल्लाह ताला तंबीह कर रहा है और नस्ल के लिए भी तंबीह कर रहा है कि फिक्र करो अपने मुस्तकबिल की। वत्तकुल्लाह, और अल्लाह से खौफ रखो, डर रखो, अल्लाह से डरो। अगर मैं गलत तर्जुमा नहीं कर रहा, वालमू अन्नकुम मुलाकू, और जान रखो कि तुम उससे मुलाकात करोगे, तुम उससे मिलोगे जरूर। वबश्शिरिल मोमिनीन, और मोमिनीन को बिशारत दे दीजिए या खुशखबरी दे दीजिए। ये मैंने आयत पढ़ी है, हमारी बहन इस स्ट्रीम में मौजूद है, मेरे मोहतरम भाई, मुझसे उम्र में छोटे हैं लेकिन बहुत ही मोहतरम है मेरे लिए, हमारा भाई साहब, प्रोफेसर साहब यहाँ मौजूद है। हमने उनको स्ट्रीम से रिमूव नहीं किया, और हमारे दूसरे भाई भी आए हुए हैं, गालबन नवीद भाई हैं। और जो खवातीन या बच्चे जो हमारा शो देख रहे हैं, हमने उनसे कोई दरख्वास्त नहीं की कि वो ऑफ द स्ट्रीम हो जाएं या अपने लैपटॉप या मोबाइल फोन बंद कर दें। लेकिन अगर आप में हिम्मत है तो आप मिर्जा गुलाम कादियानी की जिल्द 21वीं का सफ़ा 193 और 194 जो खुशू और खजू के बारे में है, उसे पढ़िए। पढ़ के बताइए लोगों को, अपने पैरोकारों को बताइए कि मिर्जा साहब जो इबादत हैं उनको किस तरह देखते हैं, और नमाज में खुशू और खजू पैदा करने के लिए आपसे क्या कहते हैं कि किस तरह खुशू और खजू पैदा किया जाता है। अच्छा आमिर साहब, आमिर भाई, ये ना एक दूसरा क्लिप है, वो हम किसी वजह से प्ले नहीं कर सकते क्योंकि उसमें इन्होंने बड़ी गंदी गालियां दी हैं, और किसी वजह से शायद हमारे पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम बीपर लगा के
تو लोगों को सुना सकते। जी, और उसमें इन्होंने एक ये भी उठाया है, कुछ अहादीस भी इन्होंने उनका हवाला दिया है। जी, उनमें कुछ रवायात तो मौजू हैं और उनके जो रावी हैं उनकी सेहत पे भी एतराज किया जा सकता है। अगर उन्हें ठीक, सही मान भी लिया जाए, उन्होंने एक सही मुस्लिम में हदीस है उसकी तरफ भी इशारा किया है कि कोई खातून रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ लाई और उन्होंने शिकायत की कि जो उनके मियाँ हैं वो हकूक ज़ौजियत सही नहीं अदा कर सकते, ठीक, या उनमें मर्दों वाली कोई ऐसी बात नहीं है। तो अगर कोई ट्रांसजेंडर है या ट्रांससेक्सुअल आदमी है, तो ये तो एक तभी चीज है, एक बायोलॉजिकल इशू है कि आप जिन्होंने पढ़ा है, मैंने भी कुछ रखा है कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, उनमें जो तादाद में कमी बेशी होती है, तो इससे कोई खातून भी ट्रांसजेंडर हो सकती है, कोई मर्द भी हो सकता है। गालबन 23 और 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो मर्द और औरत से डोनेट होते हुँ, हैं, तो अगर उसमें 46 में से अगर तादाद कम हो जाए या ज्यादा हो जाए, मैं ज्यादा नहीं बायोलॉजी के बारे में जानता, तो वो आ, एक ट्रांसजेंडर, एक ट्रांससेक्सुअल, जिसे हम ख्वाजा सरा कहते हैं या पंजाबी में खुसरा कहते हैं, वो पैदा हो सकता है। तो ये एक बायोलॉजिकल इशू है। अगर कोई ऐसा मर्द था और उन्होंने शिकायत की, तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई बुरा नहीं फरमाया, बल्कि कहा कि आपके पास हक है, आप खुला ले सकती हैं हमसे, बिल्कुल। तो इसमें कौन सी बात है? आप मिर्जा साहब की तहरीर का गंद कहाँ पे डाल रहे हैं? ये जो हुँ, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, मेरा ख्याल है जहां तक मैंने पढ़ रखा है, अगर ये बदले तो वो स्पीशी ही बदल जाती है। गालबन मूली हुँ, के नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेल में 12 होते हैं, इस तरह। तो ये एक बायोलॉजिकल इशू है। अगर मैं यही सवाल उठाऊं कि मिर्जा साहब ने जो खुशू और खजू बताया है, तो उसमें जो ये ट्रांससेक्सुअल है या ट्रांसजेंडर हैं, जो ख्वाजा सरा लोग हैं, वो कैसे खुशू और खजू पैदा करेंगे? मिर्जा साहब ने जो भारत लिखी है, जो तहरीर उनकी, वो पढ़ नहीं सकता यहाँ पे। वो हमने जब पढ़ी थी, तो हमने सिस्टर से रिक्वेस्ट की थी कि ये ऑफ द स्ट्रीम आप हो जाए, और खवातीन से रिक्वेस्ट की थी कि वो मोबाइल सेट बंद कर दें, लैपटॉप बंद करें, हम मिर्जा गुलाम कादियानी की तहरीर पढ़ने लगे हैं। तो ये जो आप रवायात बयान कर रहे हैं मेरे भाई, इससे भी ज्यादा खुल के कौमे लूत का जिक्र है कुरान में, आपको वहां से मिल जाएगा कि वो जो लवाकत करते थे, जो शहर सदूम तबाह हुआ शाम में जो था, और बहरे मुर्दार में गया, डेड सी में, वहां पे पत्थरों की बारिश हुई, और वो बड़ा खुशहाल इलाका था जहां तक मैंने पढ़ रखा है। और वहां आगे पीछे जो बस्तियां थी, 4-5 बस्तियों का जिक्र है, वहां पे लोग आते थे, और जो शहर सदूम के रिहायशी लोग थे वो खुशहाल थे। वहां जमीनें सरसब्ज थी और सब्जा था, फल थे, तो वो उनके आके मेहमान बनते थे। ये सारा जिक्र आपको मिलेगा। और हजरत लूत अलैहिस्सलाम जो हजरत इब्राहिम के भतीजे थे, जो इस खास कौम के लिए आए थे शहर सदूम में, उनका जिक्र तो जमाने कदीम की बाइबल में भी मिलता है। और ठीक हो उन्होंने गया। तंबीह की, ताकीद की, तबलीग की अपनी कौम को कि इस जो गैर फितरी फेल है, जो गैर फितरी जिनसी इख्तलात आप करते हैं, जो गुनाह आपने ईजाद कर लिया है शैतान के कहने पे, इससे बाज आए। और वो नहीं बाज आए, तो आपने दुआ फरमाई और आपकी दुआ कबूल हुई कि इनको गर्क कर दिया जाए। और जहां तक मैंने पढ़ रखा है, फजर के वक्त होती है पत्थरों की बारिश, और अशराक के वक्त तक सारी बस्ती तबाह हो जाती है। तो इनमें कौन सी ऐसी चीज है जिससे आप मिर्जा का दफा कर रहे हैं, मिर्जा की तहरीर का दफा कर रहे हैं? ये मैं सवाल छोड़ रहा हूं। अगर आप हमसे बराह रास्त ठीक, मुकालमा करना चाहते हैं, करें। हाँ, हम अपनी हर स्ट्रीम में, अब 2-3 स्ट्रीम्स में आइंदा याद दहानी कराएंगे आपको कि मिर्जा मसरूर साहब इस मसले पर बहस करें। ये मिर्जा साहब ने जो तहरीर लिखी है नमाज इबादत में खुशू व खुजू पैदा करने की, तो मतलब समझाएं, जो भी तावीलात करे, जिस तरह भी मतलब घुमाएं, लेकिन उस तहरीर को पढ़े और समझाएं। आप बार बार कह रहे हैं कि उनका मतलब कुछ और है, तो वो मतलब हमें बताइए। नहीं तो फिर 2-3 स्ट्रीम इंतजार के बाद फिर हम कदम उठाएंगे और हम एक फिर शो और इस पे कर देंगे। ठीक हो गया। मैं बहुत शुक्रिया अब आमिर साहब, हमारे और भी जी, पैनलिस्ट हैं, तो मैं उनको वक्त जी, देता जी, बिल्कुल, बिल्कुल। बाबर भट्ट भाई काफ़ी तफ़सील से आपने रोशनी डाली, तो जिस तरीके से इस प्रोग्राम का जो दौरानिया है, ड्यूरेशन है, वो 1 घंटे का होगा और उसके बाद
نیکسٹ پروگرام انشاءاللہ ہم لوگ کریں گے. کویشچن آنسر سیشن جو ہے وہ آج اس حوالے سے نہیں ہوگا, تو ہم صرف پینلسٹ جو ہے ان کی رائے لیں گے. اچھا, مجھے اجازت ہے کہ میں 2 نکات رکھ سکوں جو جس پر گفتگو چل رہی ہے بابر بٹ بھائی؟ جی فار شور, یقینا ٹھیک ہو گیا. اچھا ٹھیک ہوگا. اچھا, ایک تو یہ ہے کہ شمس الدین بھائی نے اس شخص کو لنک دے دیا ہے جو شخص جو ہے نا اس حوالے سے کافی جو ہے نا وہ پریشان اور اضطراب کا شکار تھا. یعنی وہ جو مربی ہے جس کو آج ہم جو ہمارا مخاطب ہے بیسیکلی اس شمس الدین بھائی کی سٹریم کا, اس بندے کو یہ لنک دے دیا گیا ہے. اب وہ نہ آئے اس لنک ملنے کے بعد بھی, نوٹیفیکیشن ملنے کے بعد بھی, تو پھر ظاہری بات ہے گھسیٹ کر تو کسی کو لایا نہیں جا سکتا. ایک چیز تو یہ ہو گئی. تو دوسرے دوست صاحب آپ اس پر بات کریں گے, میں صرف ایک چیز کہتا ہوتا ہوں, میری جو اپنی اسٹڈی کا جو انداز ہے میں اس حوالے سے ایک بات کر دیتا ہوں, بڑی ناقص سی ہے, بڑی کمزور سی ہے. وہ یہ ہے کہ جب کبھی قرآن پر یا حدیث پر کوئی اعتراض اٹھتا ہے نا, تو ہم لوگ بیسیکلی جب بھی ہمارے پر اٹیک ہوتا ہے تو ڈیفینسو موڈ میں آ کر ہم لوگ نروس ہو جاتے ہیں, کنفیوز ہو جاتے ہیں, کانٹیکسٹ لوز کر جاتے ہیں. یہ عام طور پر ہم نے دیکھا ہے. اچھا, میں اس لیے بات کر رہا ہوں کہ جب کبھی بھی قرآن کے اوپر اعتراض اٹھے کسی ٹیکسٹ کے اوپر, اس کا کانٹیکسٹ کھول لیں, مسئلہ حل ہو جائے گا. اللہ نے اس طریقے سے اس کو تقدیم و تاخیر, سیاق و سباق کے ساتھ سیف اور سیکیور کر دیا ہوا ہے کہ کوئی بندہ جس پر اعتراض اٹھاتا ہے وہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہی اٹھا سکے گا. یہ اللہ کے کلام کی نشانی ہے کہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ اٹھا لو تو جو مرضی ثابت کرتے رہو. مرزا غالب کو کسی نے پوچھا آپ اتنے شعر لکھتے ہیں, کیا قرآن بھی پڑھا ہے؟ کہتے ہیں ہاں پڑھا ہے, 2 آیتیں پڑھی ہیں, لا تقربوا الصلاۃ کلوا واشربوا, کہ نماز کے قریب نہیں جانا اور جو مرضی کھاؤ پیو. اب یہ مرزا غالب صاحب نے قرآن پڑھا ہوا تھا, تو کانٹیکسٹ ضروری ہے. کانٹیکسٹ سے میں آ جاتا ہوں, مختصر کرتا ہوں تاکہ ہمارے ساتھ شاہ صاحب بھی ہیں اور ڈار صاحب بھی ہیں, ان کو بھی ہم نے موقع دینا ہے تاکہ وقت جو ہے وہ نہ ختم ہو جائے. اچھا, یہ آیت ہے جو بابر بٹ صاحب آپ کے سامنے بیان کر رہے تھے, 223 سورہ بقرہ کی. 222 اگر یہ مربی صاحب پڑھ لیتے نا تو یہ اعتراض ختم ہو جانا تھا. یہ ایسے نہیں اللہ نے آؤٹ آف نو ویئر کہہ دیا نساؤکم حرث لکم, کہ تمہاری جو عورتیں ہیں نا وہ تمہاری کھیتیاں ہیں. یہ اللہ نے ایسے نہیں کہہ دیا. اچھا, شمس الدین بھائی آ چکے ہیں, اہلا وسہلا. ایک منٹ ذرا وہ جوائن کر لیں, میرے پاس تو وہ بفر ہو رہی ہے ان کی اسکرین. اچھا, شمس الدین بھائی آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ اچھا, میرے خیال سے مصروف ہیں, مجھے نہیں پتا میری آواز جا رہی ہے کہ نہیں جا رہی. اچھا خیر, وہ بتا دیں گے. تو اگر اس آیت کو وہ پڑھ لیتے کہ نساؤکم حرث, یہ تقاضا کر رہی ہے کہ اس کے پیچھے پڑھا جائے. اس کے پیچھے کیا ہے, بڑی مختصر سی میں کوشش کرتا ہوں جلدی سے اس کو لے لوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ, یہ آپ سے حیض کا جو پیریڈ ہوتا ہے نا, منتھلی سائیکل عورتوں پر, اس کے بارے میں سوال کرتے ہیں. قُلْ هُوَ أَذًى, کہیں وہ تکلیف دہ ہے. اب تکلیف کی اضافت نہیں کی, کس کے لیے؟ مردوں کے لیے, عورت کے لیے, یقیناً جن کے لیے ہے ان کے لیے ہے. فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ, حیض کے دنوں میں اپنی عورتوں سے علیحدگی اختیار کرو. اچھا, اب سوال یہ اٹھتا تھا کہ یہودیوں اور عیسائیوں کے ہاں ایک کانسیپٹ تھا کہ جب عورت کو حیض آتا تھا نا, منتھلی پیریڈ آتا تھا, تو وہ کھانا پینا بھی, برتن بھی علیحدہ کر لیتے تھے, پورا کچھ سیپریٹ ہو جاتے تھے. اللہ نے اس چیز کو رد کر رہا ہے اللہ, اور کہہ رہا ہے نہیں, یہ علیحدگی نہیں کرنی. ولا تقربوہن حتی یطہرن, اور ان کے قریب مت آؤ یہاں تک کہ وہ طہارت. اچھا, میں اس پر بات کرنا چاہ رہا تھا. طاہر بھائی آپ اگر بات کرنا چاہتے ہیں آپ کر لیں, مجھے ذرا ایک چیز ایمرجنسی اٹینڈ کرنی ہے, آپ اس پر بات کر لیں. ٹھیک ہے طاہر بھائی, آپ کر لیں, اگر میں فری ہوتا ہوں تو میں اس پہ کرتا ہوں مزید بات. بہت شکریہ. جی جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شکریہ عامر بھائی. بٹ صاحب نے بھی جس آڈیو کلپ کے حوالے کے ساتھ اور جس آیت کے حوالے سے بات ہو رہی تھی وہ بڑے اچھے طریقے سے بیان کر دیا, اور اس اوپر سے ماشاءاللہ عامر بھائی نے بھی اس کے ساتھ جو چیز ایڈ کر دی ہے. تو اس لحاظ سے یہ تو اگر دیکھا جائے تو جو بات یہ احمد نواز, میں اب ان کا اس مربی صاحب کا نام بھی لوں گا کہ یہ احمد نواز جویا صاحب جو ہیں, ان کو شرم آنی چاہیے. یہ اپنی ان حرکات میں اپنے نبی کی, سو کارڈ نبی جو مرزا غلام احمد قادیانی جس کو کہتے ہیں, اس کی سنت پر عمل پیرا ہے. اور اس نے جو 9 منٹ کا آڈیو کلپ بھیجا تھا اس میں بھی اس نے بہت ساری واہیات قسم کی بکواسیات کی ہیں, اور
اس میں ہمیں یہ اس سے کوئی مسئلہ نہیں کہ یہ ہمارے بارے میں کیا کہتے ہیں، لیکن جس طرح اس نے قرآن و حدیث کے بارے میں اپنی زبان سے جو الفاظ ادا کیے ہیں، جس طرح اس پر اعتراضات اٹھائے ہیں، اور جس طرح اس کو اپنے مرزا قادیانی کی تحریرات کو ان کے ساتھ اٹیچ کر کے اس کو جو ہے اس نے کوشش کی ہے اس اثر کو ڈیزالو کرنے کی، جو زہر اس مرزا قادیانی نے لکھا ہوا ہے، تو یہ اس نے بہت سارے بےہودہ قسم کے حوالہ جات دیے ہیں۔ اس میں اس نے جلد 13 کا بھی ایک حوالہ دیا ہے، جو روحانی خزائن جلد 13 کا، جو مرزا غلام احمد قادیانی کی کتاب ہے، اس کے صفحہ 119، 20 اور 135، مطلب اس نے کہا کہ یہ وہ پڑھ کر دیکھ لو، یہ وہی اعتراضات ہیں جو مرزا قادیانی پر ہم کرتے ہیں، اور اسی طرح جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کیے جاتے تھے۔ اور اگر اس کو نے جلد 13 کا قصہ چھیڑ ہی دیا ہے، تو میں جلد 13 کا ہی ایک حوالہ پڑھنے لگا ہوں کہ سب سے پہلے تو مرزا قادیانی کے حوالے سے میں کہوں گا کہ یہ جو خواب ہے اس کے والد کی، مرزا غلام مرتضیٰ کی، وہی اس پر بڑی فٹ آتی ہے کہ یہ صفحہ 199 ہے، کتاب البریہ جلد 13، کہ ایک مرتبہ حضرت والد صاحب نے یہ خواب بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ ایک بڑی شان کے ساتھ میرے مکان کی طرف چلے آتے ہیں۔ یہ خواب ہے کس کی؟ مرزا غلام احمد قادیانی کے والد کی، وہ خواب بیان کر رہا ہے اس کے حوالے سے۔ جیسا کہ ایک عظیم و شان بادشاہ آتا ہے تو میں اس وقت آپ کی طرف پیشوائی کے لیے دوڑا، جب قریب پہنچا تو میں نے سوچا کہ کچھ نظر پیش کرنی چاہیے، یہ کہہ کر جیب میں ہاتھ ڈالا جس میں صرف 1 روپیہ تھا، یعنی کہ مرزا غلام مرتضیٰ نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا تو جس میں 1 روپیہ تھا، اور جب غور سے دیکھا تو معلوم ہوا کہ وہ بھی کھوٹا ہے۔ تو اس لحاظ سے یہ صفحہ 199 پر بھی اگر مرزا غلام مرتضیٰ کی خواب بھی پڑھ لیں تو یہ وہی کھوٹا سکہ ہے مرزا غلام احمد قادیانی، جس کو اس نے پیش کیا، جس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو لائی ہوئی تعلیم ہے قرآن پاک پر اعتراضات اٹھائے، بہانے بازی کر کے، مختلف لوگوں کے، مختلف پادریوں کے، جو کہ انگریزوں کے مطلب خود کاشتہ تھے، اور یہ خاندان بھی انگریزوں خود کاشتہ ہے۔ اگر جلد 13 کی حوالے جات لیے جائیں تو جلد 13 میں یہ اشتہار واجب الاظہار صفحہ 1 سے شروع کر دیں، جس میں مرزا قادیانی نے اپنی فہرست دی ہوئی ہے، اپنے خاندان کی خدمات پیش کی ہوئی ہیں۔ 18 سال سے وہ لکھ رہا ہے کہ میں اسی انگریزوں کی خدمت کر رہا ہوں۔ تو یہ اگر جلد 13 کے حوالہ جات لینے ہیں تو پھر اس کو ساری کتاب کے حوالہ اس پہ ہم انشاءاللہ جو علیحدہ اسٹریم کریں گے، تو یہ وہ کھوٹا سکہ تھا جس کی نہ نماز درست تھی، نہ جس کا حج پر ایمان تھا، نہ جس کا زکوٰۃ پر ایمان تھا، اس کا کسی چیز پر ایمان نہیں تھا۔ یہ ایسا شخص تھا جس نے بہانے بازی کے ساتھ مختلف پادریوں کی، مختلف غیر مذہب کے لوگوں کی کتابوں کے حوالے لکھ کے، بعض جگہ نامعلوم کتابوں کے حوالے لکھ کے، اس نے نعوذ باللہ جو اس نے خباستیں کی ہیں، کسی کتاب البریہ میں ہی صفحہ 119 سے لے کے 152 تک وہ کچھ اس نے لکھ دیا ہوا ہے جو بیان کرنے کے قابل نہیں ہے۔ تو یہ مختلف بہانے بازی سے آگے اسی کی سنت کے تحت یہ مربیان یہ اسی طرح بکواسیات کرتے ہیں۔ جیسے ہی مرزا قادیانی کی کسی کتاب پر، کسی تحریر پر اعتراض اٹھایا جاتا ہے، یہ فوراً بھاگ کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جا اس کو لے جاتے ہیں، اور قرآن کی طرف لے جاتے ہیں، اسلام کی طرف لے جاتے ہیں، اور یہ اس کے پیچھے چھپنے کی کوشش کرتے ہیں۔ قرآن جو تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم شریعت بیان کر رہے تھے، اگر وہ بھی بہت ہی مدلل طریقے سے۔ مرزا قادیانی پر کون سی شریعت اتری تھی؟ میرا ان سے یہ سوال ہے کہ مرزا قادیانی کی پر کون سی شریعت اتری تھی جو انہوں نے پیش کیا ہے، جو اس کی وضاحتیں کر رہا تھا۔ اس کی نماز کے کچھ جو اور مثالیں جو ہے وہ مرزا قادیانی کی نمازوں کے کچھ حوالے میں اور پیش کرتا ہوں، یہ کس طرح کی یہ نماز کے قائل تھے۔ باہر مردوں میں یہ حوالہ ہے ذکر حبیب کا، صفحہ 65 ہے، از مفتی محمد صادق۔ تو باہر مردوں میں نماز باجماعت ہونے کے علاوہ آخری سالوں میں حضرت مسیح موعود یعنی مرزا قادیانی ایک بہت بڑے عرصے تک اندر عورتوں میں خود پیش امام ہو کر مغرب اور عشاء کی نمازیں ایک لمبے عرصے تک جمع کراتے رہے۔
یہ کن عورتوں کی، ان کے گھر میں تو ایک عورت تھی، کون سی عورتیں تھیں جن کی یہ نمازیں جمع کرواتے رہے لمبے عرصے تک آخری جام میں؟ یہ تو تھی ان کا جو امام تھا، جس کو یہ نبی اللہ اور پتہ نہیں کیا کیا بیان کرتے ہیں، یہ عورتوں کا امام تھا۔ ایک اور روایت پیش کرتا ہوں میں، سیرت المہدی کی جلد سوم صفحہ 131، از مرزا بشیر احمد ایم اے، ڈاکٹر میر محمد اسماعیل صاحب نے مجھ سے بیان فرمایا کیا کہ حضرت مسیح موعود کو میں نے بارہا دیکھا کہ گھر میں نماز پڑھاتے تو حضرت ام المومنین یعنی ان کی بیگم نصرت جہاں کو اپنے دائیں جانب بطور مقتدی کھڑا کر لیتے، حالانکہ مشہور فقہی مسئلہ یہ ہے کہ خواہ عورت اکیلی ہی مقتدی ہو تب بھی اسے مرد کے ساتھ نہیں بلکہ اللہ کے پیچھے کھڑا ہونا چاہیے۔ ہاں اکیلا مرد مقتدی ہو تو اسے امام کے ساتھ دائیں طرف کھڑا ہونا چاہیے۔ میں نے حضرت ام المومنین سے پوچھا تو انہوں نے بھی اس بات کی تصدیق کی، مگر ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ حضرت صاحب نے مجھ سے یہ بھی فرمایا تھا کہ مجھے بعض اوقات کھڑے ہو کر چکر آ جایا کرتا ہے، اس لیے تم میرے پاس کھڑے ہو کر نماز پڑھ لیا کرو۔ یہ ہے ایک اور نماز کا ان کا جو مزید خشوع و خضوع جس سے واضح ہو جائے گا۔ تو آگے ایک اور والا میں پیش کرتا ہوں، سیرت المہدی کا جلد سوم صفحہ 138، ڈاکٹر میر محمد اسماعیل صاحب نے مجھ سے بیان کیا کہ ایک دفعہ گرمیوں میں مسجد مبارک میں مغرب کی نماز پیر سراج الحق صاحب نے پڑھائی، حضور یعنی مرزا غلام قادینی بھی اس نماز میں شامل تھے۔ تیسری رکعت میں رکوع کے بعد انہوں نے بجائے مشہور دعاؤں کے حضور کی ایک فارسی نظم پڑھی جس کا یہ مصرع ہے، اے خدا اے چارہ آزار ماں۔ خاکسار عرض کرتا ہے کہ یہ فارسی نظم نہایت اعلیٰ درجہ کی مناجات ہے جو روحانیت سے پر ہے، یعنی کہ یہ قرآن کی بجائے یہ فارسی نظمیں بھی پڑھ لیتے تھے اپنی نماز میں۔ ایک اور والا پیش کرتا ہوں، سیرت المہدی جلد سوم صفحہ 103، از مرزا بشیر احمد ایم اے، یہ مرزا صاحب کے بیٹے کی ساری تفسیریں ہیں، انہی کی ساری یہ وضاحتیں ہیں ان کی نماز کے حوالے سے۔ ڈاکٹر میر محمد اسماعیل صاحب نے مجھ سے بیان کیا کہ ایک دفعہ حضرت صاحب کو سخت کھانسی ہوئی، ایسی کہ دم نہ آتا تھا، البتہ منہ میں پان رکھ کر قدرے آرام معلوم ہوتا تھا۔ اس وقت آپ نے اس حالت میں پان منہ میں رکھے نماز پڑھی تاکہ آرام سے پڑھ سکیں، تو یہ پان کھانا بھی ان کے نزدیک نماز پڑھانے کے لیے جائز تھا۔ آگے ایک اور میں پیش کرتا ہوں والا، میرا آ چکے موضوع جس طرح یہ اس مربی نے احمد نواز جویا نے یہ باتیں کی ہیں، جو اس نے آڈیوز کی ہیں، میں اس حوالے سے سارے ہی اس کی جو اس نے جو گالیاں کی ہیں، اس میں گالیاں پیش کی ہیں، ہمارے کھاتے میں ڈالی ہیں، اور جو اس نے بکواسیات کی ہے قرآن و حدیث پر، میں اس حوالے سے آج سارے ہی اس کے انشاءاللہ جو ہے وہ پیش کرتا ہوں، کوشش کرتا ہوں اس کو میں سارے تفصیل سے تھوڑا سا پیش کر دوں۔ تو جہاں پہ عامر بھائی آپ نے جہاں پہ آپ نے مجھے روکنا، جہاں پہ آپ نے مجھے روکنا بے شک میں بس یہی کہنے لگا ہوں کیونکہ ہمارے پاس 2 پینلسٹ اور بھی ہیں، 1 گھنٹے کا پروگرام ہے، آپ اس کو اگر 5 منٹس میں کور کر دیں وہ زیادہ بہتر ہے۔ بہت شکریہ۔ ٹھیک ہے، چلے یہ میں اس کو فی الحال تو یہ تو کچھ حوالے بھی اور کر لیں گے نا ڈاکٹر صاحب، ہم اور پروگرام اس حوالے سے کر لیں گے انشاءاللہ۔ یہ کچھ حوالے تو ہیں ان کے جو میں نے ان کی نماز کے بارے میں جو 10 ایک تو نمبر والے خضوع کا حوالہ ہے، جڑے 10 نمبر والے نے نا 10 نمبر والا جوڑا ہے وہ اگلے پروگرام چ مار لیا جائے نا انشاءاللہ، ٹھیک ہوگی۔ تو یہ تو چند والے تھے اس کے، ان کے کتابوں کو جو میں نے پیش کیے ہیں کہ ان کی نمازیں کیسی تھیں۔ مرزا صاحب نے ساری عمر حج نہیں کیا، اور یہ جو الزام لگاتے ہیں قرآن و حدیث پر، اور اعتکاف نہیں بیٹھے ساری زندگی، سیرت المہدی میں لکھا ہے۔ جی بالکل اسی طرح ہے۔ اور سیکنڈلی یہ جو مربی اس آڈیو میں کہہ رہا تھا جی کہ بیج ایسا ہو، بیج ہے، سب سے پہلے تو میں اس بیج کا بھی ایک اور حوالہ پیش کر دوں۔ یہ کتاب ہے روحانی خزائن جلد 18، اس کے اندر کتاب جو انہوں نے رکھی ہوئی ہے نزول المسیح، یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں مرزا صاحب نے 150 نشانیاں اپنی لکھی تھی صداقت کی، اپنی پیش گوئیوں، یعنی کہ 150 پیش گوئیں لکھ کر ان کی صداقت انہوں نے بیان کرنی تھی۔ اس میں انہوں نے باقاعدہ ایک کالم بنا کر بڑے ترتیب کے ساتھ، جو کالم اس طرح سے ہیں: نمبر شمار،
آگے دوسرا کالم ہے تاریخ بیان پیش گوئی، کس وقت یہ جن کو پیش گوئی ہوئی، کس وقت ان کو الہام ہوا، وہی ہوئی۔ آگے تیسرا کالم ہے جو اس کا سبجیکٹ میٹر ہے، یعنی جس وحی میں مشرف کیا گیا ہوں، اس وحی نے درجہ ذیل خار کی عادت پیش گوئیاں بتلائیں جو دنیا پر ظاہر ہو چکی۔ یہ وہ پیش گوئیاں تھیں جو دنیا پر ظاہر ہو چکی تھی۔ اور آگے جو آخری کالم ہے اس میں تاریخ ظہور پیش گوئی لکھا ہوا ہے۔ یہ 3-4 کالم بنا کر انہوں نے 150 پیش گوئی لکھنی تھی، لیکن 123 پیش گوئی لکھنے کے بعد مرزا صاحب اس جہان فانی سے رخصت ہو گئے۔ اور ان پیش گوئیوں کے جو سیٹ بنایا ہے، انڈیکس جو بنایا ہے، اس کے نیچے جو تھا مرزا صاحب نے ایک اور طریقہ لکھا ہوا تھا کہ زندہ گواہان بر روایت پیش گوئیاں، جو پیش گوئیاں پوری ہوئی تھی ان کے زندہ گواہان کون تھے۔ اب یہ ایک پیش گوئی میں نے، چونکہ اس مربی نے وہ بیج کا ذکر کیا ہے، سب سے پہلے تو بیج ان کا اپنا ہی خراب ہے کہ اس مربی صاحب کی اپنی اولاد کوئی نہیں ہے۔ یہ جو بیٹھ کے صدر مومی کے دفتر میں بک بک کی ہے اس نے، جی بالکل، یہ احمد نواز جوئی ہے جی، سلام علی کی یہ جھوٹ ہے۔ معذرت کے ساتھ اب یہ لفاظ مجھے بھی استعمال کرنے پڑے ہیں۔ یہ سلام علی کا رہنے والا ہے اور اس وقت یہ فیکٹری ایریا ربوہ میں رہتا ہے، اور یہ صدر مومی میں یہ بیٹھا ہوا اپنی فائلیں درست کر کے اس نے یہ جو آڈیوز بنا کے بھیجی ہیں، تو اس کو میں اس کے اپنے بیج کے بارے میں بتا رہا ہوں۔ اور اس کے جو بڑے تھے، اس کا جو بانی ہے اس کا بھی اپنا بیج خراب تھا۔ یہ اسی کتاب جو روحانی خزانہ جلد 18 کا 556 سے 586 سے 587 پر یہ پیش گوئی ہے، پیش گوئی نمبر 78، 1880 کی یہ پیش گوئی ہے۔ اب یہ کچھ حصہ میں چھوڑ دیتا ہوں۔ یعنی کہ جب مرزا صاحب کی دوسری شادی ہوئی تو ان کی صورتحال کیا تھی۔ اچھا جی، میں ادھر سے پڑھتا ہوں۔ یعنی اس شادی کے، یعنی جو مرزا صاحب کو الہام ہوا اور پھر یہ الہام ہوا، یعنی اس شادی کے تمام ضروریات کا پورا کرنا میرے ذمہ ہوگا، یعنی کہ خدا کے ذمہ۔ چنانچہ اس نے اس وعدہ کے موافق شادی کے بعد اس کے ہر ایک بوجھ سے مجھے سبکدوش کر دیا۔ یعنی کہ جو مرزا صاحب کو الہام ہو سارے ان کو سبکدوش کر دیا سارے فرائض سے، اور ہمیشہ کرتا رہا، اور سب سامان میسر آئے، اور حسن معاشرت کے لیے سب سامان میسر آتے گئے، اور کسی طرح کی تکلیف پیش نہ آئی، بلکہ ہر طرح کا آرام پہنچا۔ اور دوسرا بڑا نشان یہ ہے کہ جب شادی کے متعلق مجھ پر مقدس وحی نازل ہوئی تھی تو اس وقت میرا دل و دماغ اور جسم نہایت کمزور تھا، اور علاوہ ذیابیطس اور دوران سر اور تشنج قلب کے دق کی بیماری کا اثر ابھی بکلی دور نہ ہوا تھا۔ اس نہایت درجہ کے ذوق میں جب نکاح ہوا تو بعض لوگوں نے افسوس کیا، کیونکہ میری حالت مردمی کل عدم تھی اور پیرانہ سالی کے رنگ میں میری زندگی تھی۔ چنانچہ مولوی محمد حسین بٹالوی نے مجھے خط لکھا تھا جو اب تک موجود ہے کہ آپ کو شادی نہیں کرنی چاہیے تھی، ایسا نہ ہو کہ کوئی ابتلا پیش آوے، مگر باوجود ان کمزوریوں کے خدا نے مجھے پوری قوت اور صحت طاقت بخشی اور 4 لڑکے عطا کیے۔ یہ تھا مرزا صاحب کا معجزہ۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ یہ اتنا بڑا معجزہ تھا کہ یہ اس کی محل تعید میں آگے یہ مربی احمد نواز جوئیہ بھی جو ہے وہ بھی اسی تعید میں ہی بیٹھا ہوا ہے۔ یہ ایک معجزہ بیان کر کے میں اپنے بیان کو ختم کرتا ہوں۔ باقی اور بہت ساری چیزیں ہیں جو ادھر جو ہے وہ پیش کرنے وقت کی تقاضے کے لحاظ سے جو مناسب نہیں سمجھتا۔ جزاک اللہ، بالکل نہیں، انشاءاللہ ان کو ناظرین انشاءاللہ شمس الدین بھائی بھی آ چکے ہیں، اور ڈاکٹر صاحب ہم کہیں گے کہ بالکل یہ چیزیں بیان ہونی چاہیے۔ بابر بٹ صاحب کے پاس بھی جو کانٹینٹ ہے وہ آئے گا، دیگر احباب کے پاس بھی جو ہے، اس پر ہم نیکسٹ انشاءاللہ شمس الدین بھائی اس پر جب پروگرامز لے کر چلیں گے، ایک سیریز آف پروگرام ہوگا، اس میں کھول کر بیان کریں ان چیزوں کو۔ اچھا، میں جو 2 نکات رکھنا چاہ رہا تھا وہ بڑی سرعت کے ساتھ رکھ کر، میرے پاس 2 یا 3 منٹ ہوں گے انشاءاللہ، کوشش کرتا ہوں اس میں رکھوں، اس کے بعد میں اپنے دوسرے جو پینلسٹ ہیں ان کے پاس جاؤں گا، پھر پروگرام کو ہم جو ہے وہ دی اینڈ کریں گے۔ اچھا، 2 چیزیں میں رکھنا چاہ رہا تھا قرآن کے حوالے سے۔ بابر بٹ بھائی آپ کی توجہ بالخصوص چاہیے ہوگی، یہ آیت رکھی جاتی ہے جی، مگر کانٹیکسٹ جو ہے اس کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ کانٹیکسٹ میں بیسیکلی ان مسائل کو بیان کیا جا رہا ہے جو عام طور پر آئلی اور ازدواجی مسائل ہوتے ہیں، جو کہ شادی شدہ افراد کے مسائل ہوتے ہیں۔ ان کے مسائل میں سے ایک مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ عورت اور مرد کا جو ازدواجی تعلق ہے، اچھا شرع میں کوئی حیا نہیں ہے،
اس میں کوئی حیا، اللہ تعالیٰ نہیں حیا کرتا جب وہ دین اسلام کو بیان کرنے کا مسئلہ ہوتا ہے۔ بہت سی متعدد روایات آتی ہیں کہ جب عورتیں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال پوچھنے کے لیے آتی تھیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ یعنی آپ کی جو نبوی حیا تھی، جو کباری عورتوں سے بھی برتر تھی اور بہتر تھی، آپ حضرت عائشہ کے تھرو سوال مگر آپ یہ کہتے تھے کہ سوال پوچھنے سے نہیں کترانا، کیونکہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد یہ سلسلہ ختم ہونے والا تھا۔ اس چیز کو روک کر بجائے آزمائش کے اور کچھ بھی نہ ملتا امت کو۔ تو یہ دیکھ لیں جی، یہ آیت ہے، اس میں حیض کے مسائل بیان ہو رہے ہیں، مینسز کے، اور اس کے بعد یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ تم اپنی عورتوں کے پاس آ سکتے ہو، ٹھیک ہے، جہاں سے تمہیں اللہ نے حکم دیا ہے۔ ان اللہ یحب التوابین، اللہ رجوع کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، وہ یحب المتطہرین، اور بہت زیادہ طہارت، سپر ہائیجین جو ہوتے ہیں اس حوالے سے ان کو بہت پسند کرتا ہے۔ یہ تطہر جو ہے یہ تکلف کو بیان کرتا ہے کہ طہارت میں بہت زیادہ بڑھ جانا، زیادہ پاکی صفائی کرنا، ان کو اللہ بہت پسند کرتا ہے۔ اچھا، یہ تھی آیت پہلے 222۔ اب مربی صاحب نے سیدھی جمپ ماری ہے 223 کے اوپر۔ اب اس آیت میں کیا بیان ہوا ہے؟ اس آیت میں بیان ہوا ہے 222 کے اس ٹکڑے کا بیان، فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، آؤ اس طرح جس طرح اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے۔ اب کیسے آؤ؟ میرے خیال سے فصاحت اور بلاغت اور ادب کا شاہکار پیش کیا گیا ہے اللہ کی اس آیت کے اندر، مگر کیا کریں، کیڑے مکوڑے کھانے والوں کو کیڑے مکوڑے ہی نظر آئیں گے۔ عورت اور مرد کے طریقے کو جس شاندار طریقے سے اس آیت میں بیان کیا، دنیا کی کوئی کتاب لے آؤ کہ جہاں عورت کو اتنی شان کے ساتھ بیان کیا گیا ہو۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ دو وجہ ہیں۔ ایک یہ ہے کہ جو عرب کا معاشرہ تھا وہ ایگریکلچر کا معاشرہ نہیں تھا۔ وہاں جن ایریوں کے اندر کھیتی جس بندے کے پاس مملکت ہوتی تھی، کہتے تھے یہ بندہ جو ہے نا یہ شاندار، اس کی شان ہے، لکیسٹ مین ہوتا تھا، جس کی عرب کے چٹیل میدانوں میں جو ہے نا وہ ایگریکلچر کی زمین ہوتی تھی، ایسی زمین ہوتی تھی جس پر آپ کاشت کر سکتے ہیں۔ اس ماحول کے اندر کہا گیا تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں۔ اچھا، جب کھیتیاں ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے؟ جس طرح کھیتیوں کی حفاظت کے لیے تم آتے ہو نا، کھیتیوں کی حفاظت کرتے ہو، کیئر کرتے ہو، یہ تمہارا سرمایہ ہے عورتیں۔ اور پھر کھیتیوں سے جو پھل نکلتا ہے وہ یقیناً پھل پھر انسان کے روزگار کا ذریعہ، تو آل اولاد جو ہے وہ عورت سے نکلتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک سسٹم بنایا ہے عورت کے ذریعے سے، اس کو یہ بیان کیا جا رہا ہے۔ اچھا، اب دوسری خیانت میں جو بیان کرے، ایک تو یہ ہے کانٹیکسٹ، مربی صاحب کی ذہنی پلیدگی اور غلاظت کی کاسی کر رہا ہے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ مربی صاحب کا الفاظ میں اضافہ کرنا، مبالغہ کرنا۔ قرآن کی کسی آیت کے اندر یہ نہیں لکھا بیج، مجھے دکھا دیں پورے حرف کے اندر کہاں بیج لکھا ہوا ہے؟ نہ بیج لکھا ہے، بیج جاتا کیسے ہے، آتا کیسے ہے، بیج کیسا ہونا چاہیے، کھیتی اگر چٹیل میدان فلان، اس طرح کی باتیں کی۔ یہ بالکل خیانت سے کام لیا اور قرآن میں تحریف کی ہے، مانوی تحریف نہیں، لفظی تحریف کی ہے اس بندے نے قرآن کے اندر۔ اچھا، اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بابر بٹ بھائی، طاہر بھائی بیان کر رہے ہیں، اس عبارت کو مرزا صاحب کی اگر سامنے رکھا جائے تو ایک حرف کا اضافہ نہ کریں، صرف اوپر سے دیکھ کے عبارت پڑھ دیں۔ مرزا مسرور صاحب جو ہے خطبے کے اندر یہ تو اضافے کر رہے ہیں نا، اضافے کے بغیر صرف وہ پوری عبارت پڑھ دیں، نمبر ایک۔ دوسری بات یہ ہے، اس آیت کے اندر ایک اختتامی بات کروں گا، اس آیت کے اندر کس جگہ پر عورتوں کے مسائل کو خشوع و خضوع کے ساتھ تشبیہ دی جا رہی ہے؟ کسی جگہ پر بھی نہیں ہے۔ یعنی نفس مسئلہ اسی طریقے سے بیان ہو رہا ہے جس حقیقت کے ساتھ وہ ہے۔ مرزا صاحب نے تو مسئلہ جو خشوع خضوع کا تھا اس میں جمپ مار کر ایسی عکاسی کی ہے اس کی کہ جو کوئی پورنوگرافی لکھنے والا انسان جو ہوتا ہے، یا جو اللہ معاف کرے، ہماری اسپرٹ صاحبہ جا چکی ہیں تو میں اس لیے بات، جو سیکسی قسم کی کتابیں لکھنے والے ہوتے ہیں اس طرح کی عکاسی کر رہے ہیں خشوع خضوع کی۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے عورت کے مسئلے کو کتنی خوبصورتی اور پوشیدگی کے ساتھ اور پردے کے ساتھ بیان کیا ہے۔ تو یہ کانٹیکسٹ ہی اگر مربی صاحب پڑھ لیتے، یہ جہالت پر مبنی ہے، بیج، عورتیں، یہ وہ، اس طریقے سے بیان کیا ہے۔ اب میں مربی صاحب کو یہ کہتا ہوں کہ کاش مجھ سے پوچھ لیتے کہ آیت کون سی پڑھنی تھی، تو میں ان کو بتاتا کہ آیت پر اگر اعتراض نیکسٹ ٹائم کرنا ہو نا تو کون سی آیت سے اعتراض کرنا ہے۔ مگر اگر یہ کسی پروگرام میں مربی صاحب آ گئے تو پھر میں ان کو دبوچوں گا اور ان کو کہوں گا کہ تمہیں کسی نے بتایا نہیں تھا کہ یہ تو سب سے محفوظ ترین آیت تھی کہ ہر سن لکم کہا گیا ہے۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ شاہ صاحب کی طرف ہم چلتے ہیں۔
شاہ صاحب آپ بات کرنا چاہتے ہیں؟ ہمارے پاس آخری 10 منٹ ہیں. شاہ صاحب آپ کا آؤٹ پٹ اس میں کیا ہے؟ اسپرٹ صاحبہ نہیں ہے موجود اس وقت, شمس الدین بھائی بھی جی نہیں ہے, تو ہم آپ کا رکتا نظر لیں گے, اس کے بعد ختم کریں. جی السلام علیکم. اچھا السلام. بیسیکلی ان کی جو روحانی خزائن کو شمس بھائی کو پتہ, میں کہتا ہوں جسمانی خزائن. اب یہ جو ڈار صاحب نے ایک نقطہ اٹھایا تھا جس مربی صاحب کا, کہ اس کی اپنی ہی کوئی نسل کوئی اولاد نہیں ہے, ٹھیک ہے. اب وہ مربی جو ہے وہ رسول اللہ کا دشمن ہے. اب رسول اللہ کے دشمن کے بارے میں کیا کہا ہے؟ انا شانیہ کہو الابتر, تیرا دشمن ہی بے نسلہ بے اولاد ہے. اب اس دیکھو وہ مربی رسول اللہ کا دشمن ہے, تو اس نے ایسی باتیں کی, اور دیکھو اس کی نہ اولاد نہ نسل, اس جو ایک چیز. دوسری چیز یہ جو کمپیئر کر رہے ہیں نا, جو نماز میں خوشی خضوع کیسے حاصل کرنا ہے اور اس آیت کو, یہ سوال گندم اور جواب چنا ہے. یہ کمپیئر بنتا ہی نہیں ہے, کسی صورت میں بھی یہ کمپیئر نہیں بنتا. یہ ایسا ہے جیسے جو ہے میں ایک اکثر مثال دیتا ہوں, ان کو پتہ ہے جماعت احمدیہ کے مربیان کے لیے, کہ ایک جنگ کا واقعہ حضرت علی کی میں آپ کو بتاتا ہوں چھوٹا سا مختصر, کہ وہ ایک شخص لڑنے نا حضرت علی کے سامنے برہنہ حالت میں آ گیا. تو حضرت علی نے یہ کہہ کے منہ پھیر لیا کہ یہ تو اس قابل بھی نہیں کہ علی کی تلوار اس پہ چلے. اب یہ جماعت احمدیہ کے جو لوگ ہیں یہ ذہنی طور پر برہنہ ہیں مربیان, میں مربیان سے مخاطب ہوں, یہ مربیان ذہنی طور پر برہنہ اور ننگے ہیں. اور یہ اکثر میں کہتا ہوں, اور اس کا ثبوت آپ دیکھ لیں اس نے کس چیز کو کہاں سے جوڑا. یہ ان کی ذہنی ننگ پن اس کو ظاہر کرتی ہے ان مربیان کی. ہاں اگر یہ کہتے چھوٹی سی, اگر یہ اتنا کہتے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے, آپ مجھے کریکٹ کریں گے عامر حق بھائی, میں صرف مفہوم بیان کر رہا ہوں اس آیت کا, کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نماز اس طرح پڑھو جس طرح تم پیدا کیے گئے, اور یا جس طرح تم اٹھائے جاؤ گے. یہ کمپیئر بن رہا ہے نا. اب یہ کمپیئر بن, وہاں مرزا بتا رہا ہے نماز اس طرح پڑھو, اللہ ہمیں بتا رہا ہے نماز اس طرح پڑھو. اب جس طرح پیدا ہوتے ہیں بچہ معصوم پیدا ہوتا ہے, روحانی طور پہ معصوم ہوتا ہے, یہاں اللہ ہماری روحانیت بتا رہا ہے کہ تم نے روحانی پاکیزگی سے نماز پڑھنی ہے. اب جس طرح اٹھائے جائیں گے مردے کو غسل دے کے ہی دفنایا جاتا نا پاک کر کے, یعنی کہ اللہ کہہ رہا ہے ہمیں روحانی اور جسمانی پاکیزگی کے ساتھ نماز پڑھو, خوشو خضوع حاصل کرو نماز میں, ٹھیک ہے. مرزا ہمیں کہہ رہا ہے اس چیز کو سیکشول طریقے سے ہمیں بیان کر رہا ہے, خوشو خضوع ایسے حاصل کرو. یہ اگر یہ بات تم کرتے تو بنتا. دیکھیں کتنا تضاد ہے اللہ کا بیان کرنے میں, نماز میں خوشو خضوع کیسے حاصل کرنا ہے, اور مرزے کے بیان کرنے میں. میرا سوال یہ ہے ان مرزیوں سے, یہ نماز میں جو خوشو خضوع حاصل کرنے کا طریقہ مرزا غلام احمد قادیانی نے بتایا کہ نماز میں خوشو خضوع ایسے حاصل کرو, کیا رسول اللہ نے یا قرآن نے نماز میں خوشو خضوع حاصل کرنے کا ایسا طریقہ ہمیں بتایا جو مرزا نے ہمیں بتایا؟ کیونکہ مرزا بھی اکارڈنگ ٹو جماعت احمدیہ نبی ہے نا, ٹھیک ہے. جو طریقہ وہ ہمیں نماز میں خوشی خضوع حاصل کرنے کا بتا رہا ہے جماعت احمدیہ کے لوگوں کو, کیا اللہ کا رسول اور اللہ بھی وہی طریقہ بتا رہا ہے کہ نماز میں خوشی خضوع ایسے حاصل کرو؟ یہ مرزے کی جسمانی ننگ اور جسمانی گند کو ظاہر کرتی ہے تحریر اس کی, کہ وہ ذہنی طور پر کتنا ننگا اور غلیظ شخص تھا. بس میں نے اتنی سی بات کرنی تھی. عامر بھائی آپ کا شکریہ. ٹھیک ہو گیا, بہت شکریہ. میں آپ کی بات پر عامر بھائی مجھے 5 منٹ صرف دینے ہیں ذرا, تاکہ تھوڑا سا طاہر بھائی پتہ کیا بات ہے, 7 منٹ ہے نمبر 1. نمبر 2 آگے بھی پروگرام ایک ہے, تو آپ ایسے کریں کہ میں یہ ایک بات کر رہا ہوں, اس کے بعد آپ 2-3 منٹ لے لیجئے گا, تو انشاءاللہ اس کو پھر ختم کرتے ہیں. وگرنہ سوالو جو آپ کی نشست بھی آج نہیں تھی, وگرنہ اس پہ بھی ہم بات کر سکتے تھے. یہ شاہ صاحب نے جو ناظرین بات کی ہے اس حوالے سے میں صرف ایک چیز کہہ دوں, جو میں نے نفس مسئلہ کی بات, اس کو آسان لفظوں میں سمجھ لیں. اگر قرآن میں کسی جگہ پر خشوع خضوع کو نماز کے طریقے کو یا کسی ارکان اسلام میں سے کسی طریقے کو اس شکل میں بیان کیا جاتا تو مسئلہ سمجھ آ سکتا تھا. مگر یہ دیکھیں کہ اللہ نے جو وہ جس مسئلے کو اٹھا کے آ رہے ہیں, اللہ نے عورتوں مردوں کے مسائل کو اس طریقے سے بیان, اگر فور دی سیک آف آرگومنٹ آپ کہتے ہیں, یعنی دیکھیں کہ مشرق اور مغرب کا بعد ہے, دوری دیکھیں کتنی ہے, کہ اللہ تعالیٰ عورتوں مردوں کے مسائل کو بیان کر رہے ہیں, مرزا صاحب خوشو و خضوع نماز کے اندر عبادت کے اندر بیان کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ عورتوں اور مردوں کے مسائل بیان کرتے ہوئے اسی پیرائے میں مسئلے کو بیان کر رہے ہیں. مرزا صاحب اللہ کے ساتھ تعلق قائم کرنے کے مسئلے کو عورتوں اور مردوں کے مسئلے کی طرح بیان کر رہے ہیں. یعنی آپ ڈرامہ یعنی ذہنی کیفیت دیکھیں, اور پھر یہ مربی صاحب کا تقابل دیکھیں. جی طاہر صاحب آپ کی طرف چلتے ہیں, آخری 6 منٹ ہمارے پاس ہیں, اس میں سے 3 منٹ آپ کے ہیں, 3 میں اختتام کریں گے اور ہم پھر آگے چلیں گے. جی جزاک اللہ, شکریہ. کیونکہ اس مربی جویا صاحب نے جو گالی گلوچ کی ہے,
اور جو افتراء کیا ہے، اور مرزا صاحب کا بھی یہ ٹریک ریکارڈ رہا ہے، یہ اپنے نبی کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اس نے بھی جو گالی گلوچ کیا، اور مرزا صاحب نے جو گالی گلوچ اپنی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے اس کی ایک لمبی فہرست ہے. وہ حوالے ہم جتنے کہیں گے ہم ان کو دکھا دیں گے، جس میں اس نے پلید، بندر، دجال، کذاب، ولد الزنا، ولد الحرام، پتہ نہیں کون کون سے جو القابہ سے مسلمانوں کو نوازا ہے، اپنے مخالفین کو نوازا ہے. تو اسی کے حوالوں سے ہی میں اس کو کنکلوڈ کرتا ہوں کہ یہ چند حوالے میں 2-3 پیش کر دیتا ہوں جلدی میں. بدتر ہر ایک بد سے وہ ہے جو بد زبان ہے، جس دل میں یہ نجاست بیت الخلا یہی ہے. یہ قادیان کے آریہ اور ہم صفحہ 61 روحانی خزائن جلد 20 صفحہ 458. آگے ہے کتا پن. ایک بزرگ کو کتے نے کاٹا، یہ ایک روایت بیان کریں شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی. گھر آیا تو گھر والوں نے دیکھا کہ اسے کتے نے کاٹ کھایا ہے، اور ایک بولی بالی چھوٹی لڑکی بھی تھی، وہ بولی آپ نے کیوں نہ کاٹ کھایا؟ میں نے جواب دیا بیٹی انسان سے کتپن نہیں ہوتا. اس طرح سے انسان کو چاہیے کہ جب کوئی شریر گالی دے تو مومن کو لازم ہے کہ اراض کرے، نہیں تو وہ کتپن کی مثال صادق آئے گی. تو یہ کتپن بھی ان میں موجود تھا اور موجود ہے. آگے ایک اور حوالہ ہے، غرض خداوند قادر قدوس میری پناہ ہے، اور میں تمام کام اپنے اسی کو سونپتا ہوں، اور گالیوں کو عوض میں گالیاں نہیں دینا چاہتا اور نہ کچھ کہنا چاہتا ہوں. ایک ہی ہے جو کہے گا. آسمانی فیصلہ صفحہ 25. ایک اور ہے، نہ حق گالیاں دینا سفلوں اور کمینوں کا کام ہے. اب یہ جو نہ حق گالیاں دیتے ہیں یہ خود ہی اپنے، یہ جو ان کا مرزا غلام احمد قادیانی ہے، اس مکارم اخلاق صاحب کی خود ہی اپنی تحریرات کی روشنی میں اس کا سٹیٹس جو مقرر کر لیں کہ اب یہ بیت الخلا کون ہے، اور یہ کتپن کس میں ہے، اور کس میں یہ جب دل بگڑتا ہے تو انسان کا زبان بھی بگڑ جاتی ہے. یہ بھی مرزا قادیانی کا قول ہے. یہ اب خود ہی فیصلہ کر لیں کہ یہ کہاں کھڑے ہیں اور ان کا سٹیٹس کیا ہے. جی جزاک اللہ، بہت شکریہ. بہت شکریہ طاہر بھائی، بڑی مدلل اور بڑی مثبت آپ نے گفتگو کی ہے، اس حوالے سے سوچنے کے لیے کافی ہے. اسپرٹ صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا، ہمارے پاس بالکل مختصر وقت ہے. میں چاہتا ہوں کہ ان کے ساتھ ان کی موجودگی سے فائدہ اٹھایا جائے اور زیادتی نہ ہو. 1 سے 1.5 منٹ اسپرٹ صاحبہ معذرت کے ساتھ آپ کے پاس ہے، آپ اس پر بات کرنا چاہتی ہیں تو ضرور کیجیے، پھر ہم پیک اپ اس کو کرتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بیسیکلی جو آج کا پروگرام ہے یہ تو بابر بٹ صاحب اور طاہر ڈار صاحب کا ہی تھا سارا لیکچر، اور میں اس کو آف دا اسٹریم بھی سن رہی تھی بیٹھ کر یوٹیوب پہ بھی. تو دیکھیے جتنی خوبصورتی سے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہماری تمام زندگی کے مسائل کا ذکر کر دیا ہے، اس کو اتنی ہی خوبصورتی سے مطلب بابر بٹ صاحب نے بھی بڑی ہی خوبصورتی سے اس آیت کا ترجمہ کیا. اور ایک انتہائی اہم مسئلہ زندگی کا، خاص طور پہ جو ازدواجی زندگی کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، وہ اتنی اللہ تعالیٰ نے خوبصورت الفاظ میں بیان کیا ہے، اور بابر بٹ صاحب نے اس کی جو ہے یہاں پر ایک عکاسی کی ہے. اور جن الفاظ میں مرزا صاحب نے اپنی کتابوں میں گندے قسم کی عقائد بیان کیے ہیں اور باتیں کی ہیں، وہ ساری تو آلریڈی بیان ہو چکی ہیں. تو مجھے تو اس میں کچھ زیادہ ایڈ کرنے کی ضرورت ہے ہی نہیں. بس وہ میرے ذہن میں ابھی قرآن پاک کی وہ آیت آ رہی تھی کہ بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اللہ جو ہے وہ نہیں اس بات سے حیا کرتے کہ وہ مثال بیان کرے مچھر کی ہو یا اس سے بھی اوپر. تو وہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انہوں نے ہر مسئلہ کھول کھول کر بیان کیا. اس کے باوجود جس طرح سے ہمارے لیے انہوں نے رہنمائی ہماری کی، اور جس طرح سے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام مسائل کی طرف اشارہ بھی کیا اور اس میں کوئی بے حیائی کا عنصر بھی نہیں چھوڑا. اگر جماعت احمدیہ کے لوگ جن کا یہ دعویٰ ہے، جو یہ کہتے ہیں کہ ہم صحیح مسلمان ہیں، اگر وہ لوگ قرآن پاک کی آیات کے اندر اور احادیث کے اندر اس قسم کے غلیظ قسم کے اعتراضات اٹھاتے ہیں تو ان کے لیے انتہائی شرم کا مقام ہے، کیونکہ ان کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ صحیح مسلم ہیں اور باقی جتنے بھی مسلمانوں کے جو اصل فرقے ہیں وہ سب کافر ہیں، وہ سب جہنمی ہیں، ان سب کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. تو جو اسلام کے اصل دعوے دار ہیں، حقیقی دعوے دار ہیں، انہوں نے اگر قرآن پر یا اللہ کے نبی کے الفاظ پر اس قسم کا کوئی بھی گندا الزام لگایا یا کوئی بھی ایسا گندا اعتراض اٹھایا تو انتہائی قابل شرم اور قابل مذمت بات ہے. بس اس سے زیادہ مجھے کچھ نہیں کہنا. جزاک اللہ. ٹھیک ہو گیا، بہت شکریہ، جزاک اللہ. آپ نے اختتامی کلمات ہمارے گوش گزار کیے. اور ناظرین، جس طریقے سے خاتون جو ہیں وہ ان ایشوز کو ایڈریس کر رہی ہیں، یقیناً وہ جانتی ہیں کہ قرآن کس طریقے سے ان کو مخاطب کرتا ہے. قرآن نے بڑا احترام کیا ہے، ادب کیا ہے. اور میں نے آپ کو پہلے کہا ہے کہ ہر سن لکم
کہ الفاظ فصاحت اور بلاغت کے اوپر اگر اس پر بحث کی جائے تو گھنٹوں بات کی جا سکتی ہے، مگر وقت جو ہے وہ اختتام کی طرف چل رہا ہے۔ ناظرین، شمس الدین بھائی کے طریقے پر دعا کرنے سے پہلے میں آپ کو اطلاع دے دیتا ہوں، ٹھیک آدھے گھنٹے بعد زیتون ایف ایم لائیو کے اوپر انشاءاللہ پروگرام ہوگا، جو کہ ٹھگز آف ختم نبوت کے نام سے میں انشاءاللہ ایک سیریز کا آغاز ہم کرنے جا رہے ہیں، جہاں جو پینلسٹ بیٹھے ہیں ان سے بھی گزارش کروں گا اگر آپ شامل ہونا چاہیں ضرور شامل ہو، میری طرف سے آپ کو دعوت ہے، جیسے آپ لوگ مجھے محبت سے دعوت دیتے ہیں، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ اور ناظرین کو بھی کہوں گا اگر وہ شامل ہونا چاہیں تو انشاءاللہ اس سے استفادہ ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی میں دعائیں جو اختتامی کلمات ہیں وہ آپ کے گوش گزار کرتا ہوں۔ شمس الدین بھائی نے مجھے تاکید کی تھی کہ جس انداز میں اور جن الفاظ کے ساتھ وہ دعا کرتے ہیں یقیناً مجھے وہ بڑے محبوب پسند ہیں۔ جتنی بلائیاں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کے لیے مانگی ہیں، اے اللہ تیرے خزانے بڑے وسیع ہیں، ان سب بلائیوں کو اس امت کو عطا کر دے بغیر مانگے، اپنا فضل اور رحمت ان کو عطا کر۔ اے میرے اللہ جتنے فتنوں سے، جتنے شرور سے، جتنے جو ہیں وہ آزمائشوں اور مصائب سے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ وازواجہ وآل بیت وبارک وسلم نے ڈرایا ہے اپنی امت کو، اے اللہ ان سب سے ہمیں اجتناب کرنے کی اور ان سے دور رہنے کی، پرہیز کرنے کی، اور اپنے فضل سے ہماری حفاظت فرما، آمین ثم آمین۔ انشاءاللہ پھر ملتے ہیں شمس الدین بھائی نیکسٹ پروگرام میں آپ کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔